मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अपने आप को, अपने दिमाग को ना जितने भी फजूल चीज़ें उनसे साफ और पाक रखो। हमारी कैपेसिटी दिलो दिमाग की लामहदूद नहीं है, महदूद है। अगर इस कैपेसिटी में अटरम पटरम डालते रहेंगे, फलाने की बीवी ऐसी है तो फलाने की ऐसी है तो फलां महल्ले की खातून ऐसी है तो फलां के बेटी घर से भाग गई है, फलां पकड़ा गया, ये किया वो, इतना कुछ अटरम पटरम डालोगे ना दिमाग में, सिवाय डिप्रेशन और टेंशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। छोड़ दो लोगों के साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोसियों के हालात अच्छे हैं या नहीं है, माली लिहाज से नहीं, वैसे घर में उनके झगड़े हो रहे हैं नहीं, बस खत्म। देखो तबलीग वाले जब गश्त के लिए जाते हैं, किसी घर में झगड़े की आवाज आ जाए ना, वहां से आगे निकल जाते हैं। देखो इंसान ना अपने बारे में 2 मिनट में फैसला कर सकता है, मैं फसादी हूं या सोसाइटी में इस्लाह करने वाला हूं, ये अपने बारे में खुद फैसला कर सकता है। कुरान ऐसे ही थोड़ी कह रहा है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। अल्लाह कहते हैं आखिरत में मैं हिसाब व किताब तो लूंगा, लेकिन असल बात ये इंसान को खुद अपने बारे में पता है कि मैं जन्नत वाले अमाल कर रहा हूं या जहन्नम वाले। हिसाब तो एक फॉर्मेलिटी है जो अल्लाह ने रखी है। अल्लाह कहते हैं खुद तुझे पता है क्या करके आया है। अपने बारे में फैसला करना हो कि मेरी तबीयत, मेरी नेचर में फसाद है या इस्लाह है। बहुत आसान तरीका, किसी घर से झगड़े की आवाज आ रही है, अगर आप अपने घर की खिड़की बंद कर लेते हो, इसका मतलब आपकी तबीयत में फसाद नहीं है, और सारी खिड़कियां खोल लेते हो, और हो क्या रहा है, 1 नंबर के फसादी तो सबसे पहले तुम हो। भाई हर घर में झगड़ा होता है, चीखो पुकार हो जाती है, नॉर्मल है ये, तेरा लेना देना क्या यार उससे तुम क्यों देख रहे हो कि क्या हो रहा है। लेकिन आप देख लो, फौरन जाके कान खड़े हो जाएंगे क्या हो रहा है यहां पे। 2 आदमी खुसर फुसर कर रहे हो और आप बैठे हुए हो, वो आपको जज भी नहीं बना रहे। मैं तो ये बता रहा हूं कि आपके पास ऐसा केस आए जिसके आप अहल ही नहीं हो, वो नहीं सुनो, और हम खुद ऐसे केस के पास चल के जा रहे होते हैं। सही है, हम खुद ऐसे केसेस को समात जबरदस्ती कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही फैमिली कोर्ट का जज क्रिमिनल केस सुनने के लिए अंडा मोड़ ही पहुंच जाए, उसे तो गवर्नमेंट जरा भी नहीं छोड़ेगी। 2 आदमी खुसर फुसर कर रहे हैं, वो खुसर फुसर कर इस ले रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले, वरना खुली डुली बात कर रहे होते। अब आप घुन्ने बन के बैठ गए, तवज्जो उधर है, ऐसे देख उधर रहे और कान किधर हैं, उधर हैं। नबी ने फरमाया जो 2 आदमियों की बात सुनने की कोशिश करें ना उनकी परमिशन के बगैर, अल्लाह पिघला व सीसा उसके कान में डालेंगे क़यामत के दिन। क्यों उनकी प्राइवेसी में घुस रहे हो, वो तुम्हें थोड़ी बता रहे हैं। हाँ, कोई मुल्क के दुश्मन बैठे हुए हों और आप किसी खुफिया एजेंसी के आदमी हो और आपको इत्तला मिली कि कोई 2 जासूस आए हुए हैं और भेज बदल के आपस में बात कर रहे हैं, फिर एक अलग बात है। नॉर्मल कंडीशन में जब भी कोई 2 बंदे बैठ के बात कर रहे हों, आपको उनकी बात सुनने की इजाजत नहीं है। एक बुजुर्ग का वाकया है, गालिबन मौलाना कासिम नानोतवी थे, कौन थे मुझे नाम अक्सर याद नहीं रह जाता क्योंकि फोकस कर रहा होता हूँ उस वाकये को, लेकिन बहरहाल नाम भी पता होना चाहिए, इससे वाकया ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, यानी सुनने वाले को ज़्यादा यकीन आ जाता है। तो वो लेटे हुए थे, तो 2 अफराद आए। अच्छा, वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे, आंखें बंद जैसे सो रहे हों। 2 बंदे आके बातचीत जैसे ही शुरू की, उन्होंने आंखें खोल के बोला भाई मैं जाग रहा हूं, मैं सो नहीं रहा, ताकि ऐसा ना हो कि तुम मुझे सोता समझ के कोई वो बातें शुरू कर दो जो मेरे सामने करने की नहीं है। फसादी आदमी क्या करेगा, लेटा हुआ है ना, और उसको सामने 2 बंदे और खासतौर पे साला आके बैठ गया, साला आके बैठ गया। अब आप देखो क्या होगा, ऐसे खराटे लेना शुरू कर देगा जो इससे पहले कभी इसको जिंदगी में आए नहीं है। ऐसे बन जाएगा जैसे मर गया, मेरा तो इंतकाल हो गया है, अब जनाजा उठेगा बस, और गौर लगा के सुनेगा उनकी बातें। छोड़ दो यार। हमारा ऑफिस है ना, ऑफिस जहां हमारी रिकॉर्डिंग होती है, दारुल इफ्ता है जहां फतवे लिखे जाते हैं, वहां हमने कैमरे लगवाए। ऑफिस में कैमरे ज़रूरी हैं, आपको पता है कोई चोरी हो सकती है, और वो सबको अच्छा कहीं ऐसी जगह पे कैमरे लगाएं तो बाहर लिख के लगाना लाजिम है कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि शरीयत ने हमें इजाज़त नहीं दी कि हम अचानक छापे मारें, खुफिया कैमरे लगा लगा के लोगों की एक्टिविटीज़ को नोट करें, ये इजाज़त नहीं है।
کہیں بھی کیمرہ لگاؤ تو شریعت میں حکم ہے آپ بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے. وہ ایسا کام کرے ہی نہیں. کیمرے اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہو. کیمرے سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو سیکیورٹی اسی میں ہے کہ بتا دیا جائے لگا ہوا ہے تاکہ چوری نہ کرو. خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو ہم نے جب اپنے آفس میں کیمرے لگائے تو پہلے تو سب جگہ ہی ایسا ہوتا ہے, لکھ کے لگا دیا جاتا ہے, پوری دنیا میں اصول ہے کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہمارے بعض ساتھیوں نے کیا کہ بھائی ہم اس کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوں گی. میں نے کہا نہیں, آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتی. ہم نے کیوں لگائے ہیں بھائی؟ کوئی چیز چوری نہ ہو, ختم, دیٹس آل. بس فوکس کس کو کرنا ہے؟ چوری کو. کمال ہے چوری پھر بھی ہو گئی. جی کیا ہوا؟ سلیم کے بارے میں چور کو بتایا؟ ہاں 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 وہ بتا. اچھا ہوا بتا, بس مکمل کر رہا ہوں. اچھا. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ خاتون نے اپنے میاں کو بتا دیا سارا پرانا قصہ. اب وہ بیچاری کی زندگی عذاب بن گئی. جب جھگڑا ہو شوہر تانے دے رہا ہے تم تو انوالو تھی. وہ بیچاری نے 8-10 سال پرانا قصہ مجھے کال کی. تو میں نے کہا آپ بے وقوف ہو, آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض دفعہ میاں بتا دیتا ہے. تو پھر جب جھگڑا ہوتا ہے خاتون کے, انہوں نے خود بتایا تھا, اپنے منہ سے بولا تھا. میں نے کہا اور بھی جو کچھ ہے بتا دے. چھوڑو یار, اپنی برائی پہ بھی مٹی ڈالو, دوسرے کی برائیوں پہ بھی مٹی ڈالو, فینش, ختم. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بیگم کو اگلوایا, پرانا واقعہ سنائے, اور جب اس نے بتا دیا تو میرے دل میں شک بیٹھ گیا. میں نے کہا تو بھی بے وقوف اور تیری بیوی تجھ سے بڑی بے وقوف. اچھا یہاں لوگ سچ بولتے ہیں, اپنی برائی یا دوسرے کی برائی میں سچ بولنا لازم نہیں ہے. خوب سمجھ لو, سچ بولنا لازم نہیں ہے. شوہر بیوی سے پوچھتے ہیں ماضی کا بتاؤ, اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جمشید سے تمہارا چکر تو نہیں تھا, وہ ماضی کی بات تھی. عورت پہ لازم نہیں ہے بتائے. وہ بولے بھائی قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو, تورات انجیل پہ ہاتھ رکھوا لو. نہ میں یہ بتاؤں گی کہ تھا, نہ یہ کس سے ختم, جو بھی تھا تھا, نہ تمہیں بتانے کی اجازت ہے. اور پہلے بولے میں اس طرح کی کوئی بھی بات پوچھی تو پہلے بتا دوں مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, شرعی مسئلہ ہے, پہلے بتا دو اس کو, میں جھوٹ بولوں گی. کسی کو تھوڑی اجازت ہے آپ سے آگے پوچھ رہے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. ایک صاحب نے کہا ہمارے حضرت کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تم تہجد پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. پھر کہا تم نے کبھی زنا تو نہیں کیا؟ کہہ رہے میں نے تو کیا ہوا تھا اور توبہ کر لی تھی. کہہ رہے اب میں اس کو یہ بولوں کہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے میں جھوٹ بولوں تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے, سچ بولوں تو میرا راز فاش ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا آپ نے پہلی ہی غلطی کر دی. جب اس نے آپ سے پوچھا کہ تہجد پڑھتے ہو, اب آپ بولو گے نا کہ اس وقت تو بول دیا ہاں پڑھتا ہوں. جب برائی کا پوچھا تو اب آپ بولو گے کیوں پوچھ رہے ہو, کہے گا وہ بھی تو کیوں پوچھ رہا تھا, تہجد کا سوال بھی تو فضول تھا نا. تو جواب یہ ہونا چاہیے تہجد پڑھتے ہو؟ بھائی پڑھوں نہ پڑھوں تیرا لینا دینا کیا ہے اس سے بھائی. اچھائی کا پوچھے تو بھی یہ جواب دینا بھائی تمہارا کیا لینا دینا, میرا پرسنل معاملہ ہے اللہ کے ساتھ, پڑھوں نہیں پڑھوں تیرا کیا مسئلہ ہے. لہذا برائی کا پوچھے گا تو بھی آپ یہ جواب دے سکو گے, لیکن اچھائی کا پوچھا آپ نے فوراً بتانی شروع کر دی. برائی کا پوچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کیوں پوچھ رہے ہو, کہے گا وہاں بھی تو یہ سوال کر سکتے تھے کیوں پوچھ رہے ہو. اس لیے میرے بھائی آپ کی چھپی ہوئی نیکیوں کے بارے میں کوئی پوچھے تو بھی جواب کیا ہے, یہ میری پرسنل لائف ہے. برائی کے بارے میں پوچھے تو بھی ایک جواب ہے, میری پرسنل لائف ہے. بس آپ کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں ان کے بارے میں پوچھو, بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا سوال نہیں ہوگا. یہاں بس ایک سوال کا جواب دے کے میں آگے نکلتا ہوں. مجھ سے ارشاد احمد صاحب نے یا ریحان طارق نے پوچھا تھا آپ کی کمائی کیا ہے, سورس آف انکم کیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ پرسنل سوال ہے اور پرسنل سوالوں کا جواب بولو نہیں ہوتا. یہ بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی پوڈ کاسٹ کے دوران آپ سے پوچھ رہا ہے کتنا کماتے ہو, کہاں سے کماتے ہو, یہ پرسنل سوال ہے, کسی کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں نے پھر بھی اس لیے جواب دیا کہ کسی ٹرسٹ چلانے والا آدمی, کسی کے کنٹرول میں کوئی ادارہ ہو مالیاتی, چاہے مسجد ہو, اس سے یہ رائٹ بنتا ہے کہ قوم پوچھے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ وہاں بدگمانی ہے کہ ایسا تو نہیں یہاں سے کمائے رہے ہو, تو آپ کے سورس آف انکم کیا ہے. نہیں آئی سمجھ. جیسے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا لڑکا, اب آپ اس کا پرسنل پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے, بیٹا چرس تو نہیں پیتے, وہ کہ میرے سے پرسنل سوال کیوں پوچھ رہے ہو, بیٹا اپنی بیٹی دینی ہے, ہمیں پتا تو چلے تو کیریکٹر کا صحیح ہے کہ نہیں ہے.
بعض موقع پہ پرسنل سوال پوچھے جاتے ہیں جب کوئی معاملہ ہو. تو جو لوگ بھی فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ چلا رہے ہیں ان کے پاس اگر پیسہ ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آیا, اور ان کے باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. نہیں دے رہے اس کا مطلب چور ہے, یہ چور ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, میں اتنا نیک. بھائی صاحب معاملات میں نیک ویک نہیں ہوتا. آپ کی داڑھی ٹوپی پگڑی آپ کے نمازیں ایک طرف, پیسوں کے معاملے میں جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اب یہ کہاں سے آیا, آپ کو آپ کے باپ کو بھی جواب بولو دینا پڑے گا. یہاں آپ یہ پرسنل سوال پوچھنا واجب ہے. میں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کمیٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے 3 گھر تھے نا, پھر چوتھا ہوا, پہلے 2 تھے. پھر میں نے یہاں کمیٹی والوں سے بار بار خود سے کہا ہے کہ میرے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں پھیلانا کہ مفتی صاحب اتنے گھر کیسے چلا رہے ہیں. جس دن سوال آیا نا ذہن میں کہاں سے آ رہا ہے, آپ لوگوں کو پورا حق ہے مجھ سے پوچھنے کا, یہ گھر کیسے چلا رہے ہو, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اور میرے ذمہ واجب ہے کہ میں جواب دوں گا. یہ گواہ ہے, میں 15 سال سے خود ہی سے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے خود ہی سے بول رہا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجد کا کوئی منتظم, مدرسے کا منتظم یا کوئی ٹرسٹ چلانے والا گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اور بنگلے پہ بنگلے اور اپنے نام سے اور دوسروں کے نام سے اتنا کچھ کر لیا ہے, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو پوچھیں کہ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. یہ اعتراض بالکل بجائے. اگلا اعتراض ٹھیک نہیں ہے, جب اس نے کلیئر کر دیا پھر یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ یہ کیا, یہ تو مولانا لوگ پیسہ کما رہے ہیں. بھائی پیسہ کمانے کا حق ہر ایک کے پاس ہے, اگر جائز طریقے سے کما رہا ہے پھر ہر ایک کے پاس حق ہے. تو اس لیے میرے بھائی کسی کے پرسنل معاملات میں بولو مت گھسو. کون کیا کر رہا ہے ہماری بلا سے, ہمیں تو اپنی فکر ہے, ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور آخرت میں ایسا ہی ہوگا. ابھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا, بس بات کو ختم کر رہا ہوں, اگر یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آخرت میں اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور اللہ حساب و کتاب لینے کے لیے آئے گا, تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, ہر آدمی کہے گا نفسی نفسی, بھائی مجھے میری فکر ہے, میں چھوٹ جاؤں وہ جائے جنت میں یا جہنم میں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لوگ آئیں گے, یار آپ بڑے نیک تھے, ہماری سفارش کر دو. کہے گا نیک ویک ایک طرف رکھو بھائی, پتہ نہیں میں بچوں گا یا مروں گا یہاں پہ. وہ یہ نہیں کہے گا ہاں میں ایگزیکٹلی میں تو بہت ہی نیک آدمی ہوں. یہ اتھارٹی اللہ نے صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے کہ میں سفارش کروں. ورنہ ہر شخص کیا کہے گا, مجھے بچاؤ کس. تو بھائی دنیا میں بھی یہ سوچ رکھ لو, کون کیا کر رہا ہے, اڑوس میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسن کس کے ساتھ بھاگی ہے, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کس کے گھر میں طلاق ہو رہی ہے. چھوڑ دو یار, تمہارا لینا دینا نہیں. ابھی ایک سیلیبریٹی ہے, اس کی طلاق ہوئی ہے نا, بہت سوشل میڈیا پہ اٹھا لیا اس کیس کو لوگوں نے, وہ بھی اپنے میاں پہ الزام لگا رہی ہے یہ تو ایسا تھا, یہ تو. ان کو کوئی جا کے سمجھائے بھائی علیحدگی ہو گئی مٹی پاؤ, علیحدگی ہو گئی کیا ہو گیا مٹی پاؤ. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے, مشہور لوگوں کے ہاں جب ڈیورس ہوتی ہے لوگ مٹی پانے نہیں دیتے. یہ جو ٹیلی ویژن کے ہوسٹ ہیں نا, یہ کریت کے پوچھتے ہیں کیوں ہوئی ہے طلاق. اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا میاں تو بہت اچھا تھا بس ہو گئی, تو لوگ کہیں گے پھر تم غلط تھی. لہذا اس کو اپنے آپ کو نیک قرار دینے کے لیے شوہر پہ جھوٹے الزام ڈالنے پڑتے ہیں. پھر شوہر کو جا کے لوگ پوچھتے ہیں اینکر کیا ہوا, آپ نے اس کو ڈیورس کیوں دی. اگر وہ کہہ دے بھائی نیک تھی بس نہیں بن رہی تھی, یہ نہیں مانا جاتا. اچھا اتنی نیک تھی تو ڈیورس دے دی, تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کو جھوٹا ثابت کرے, اس پہ تمام وہ الزامات ڈال دے جو آج تک کسی نے کسی پہ نہیں ڈالے ہوں گے. ایک مشہور اداکارہ تھی, پرانا قصہ ہے, اس کو ڈیورس ہوئی. آپ کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, میں لوگوں کے راز فاش نہیں کرتا. ایسے بعض کیسز آ چکے ہیں ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم لوگ اگر شادی کریں نا اور کامیاب نہ ہو بیڑا غرق ہو جاتا ہے میڈیا پہ. اتنے الزامات ڈالنے پڑتے ہیں آدمی پہ اور آدمی کو عورت پہ. تو کیا ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم شادی کر کے دنیا کو بتائیں نہیں, چھپ کے رہیں, یعنی خفیہ نکاح. یہ مسئلہ پوچھا گیا تاکہ ڈیورس ہو تو نہ شادی کا پتہ چلے نہ ڈیورس کا پتہ چلے. یہاں تک نوبت کس کی وجہ سے آئی ہے, میڈیا کی وجہ سے. بھائی مشہور آدمی ہے, مشہور عورت ہے, لوگوں کو گائیڈ کیا کرتی تھی, کوئی بات نہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا طلاقیں جا کے پارسل کرنا شروع کر دیں, بری چیز ہے طلاق, ہو جائے بھائی میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ختم, دیٹس آل. مٹی پاؤ. اور مرد کو بھی تانے دیتے ہیں, ادھر تو لوگوں کو بتایا کرتا تھا کیسے محبت سے رہتے ہیں اور اپنی بیوی تو سنبھال نہیں پایا. بھائی دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کامیابی کے ساتھ رشتے چلیں. صحابہ میں دونوں پارٹیاں ٹھیک ہوتی تھی, لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی, پھر بھی آپس میں کیا ہوئی ہے,
حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے، کیا ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بیوی تو سنبھال نہیں پائے، معاذ اللہ، نقل کفر، پورا ملک کیسے سنبھال رہے ہیں؟ یہ تانا دیا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ، بھائی ان کا پرسنل معاملہ تھا، نہیں چلی ہوگی. نہ ان کی زوجہ کو برا کہا جا سکتا ہے، نہ ان کی زوجہ کو، بھائی مزاج نہیں ملتے. حضرت زید ابن حارثہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب جو نبی کی پھوپھی ذات بہن تھی ان کو طلاق دی ہے، اور قرآن نے منع بھی کیا مت دو، پھر بھی دے دی. بس ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد کبھی حضرت زید کو تانا نہیں دیا گیا، کبھی بھی نہیں تانا دیا گیا، بلکہ وہ نبی کے محبوب تھے، رہے، اور اس کے بعد بھی رہے ہیں، پھر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. اگر ان کا سوسائٹی میں بائیکاٹ کر لیا جاتا کہ یار نبی کی پھوپھی ذات بہن کو تم نے طلاق دے دی، تم ہوتے کون ہو دینے والے، اور یہ اور وہ، اور کیا سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. جب ہوئی ہے ختم بھائی، کوئی بات نہیں، آپس میں نہیں مل. امساکم بمعروف او تسریحم باحسان، قرآن کہہ رہے ہیں محبت سے رہو، نہیں تو تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. نہ کم بخت محبت سے رہتے ہیں اور کم بخت علیحدگی بھی اختیار تمیز سے نہیں کرتے. ایک میڈیا پہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے تو میاں نے کیا خرابی تھی، پھر وہ جو میاں پہ الزامات ڈالے گی نا، وہ زرداری پہ وہ الزامات نہیں ڈلے ہوں گے قوم کی طرف سے، اور میاں جو بیوی پہ الزام ڈالے گا وہ الزام ہوں گے جو دنیا میں کسی عورت پہ نہیں ڈلے ہوں گے. کیوں؟ اپنی عزت بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو بس چھوڑ دو، ہوئی ہے ختم. قصہ کیا ہے بھائی؟ ان کا پرسنل معاملہ ہے، محبت سے رہیں یا تمیز سے علیحدگی اختیار کریں، ہمارا کیا لینا دینا. تو اللہ ہمیں تمیز کا انسان بنا دے، بس مقصد سارا تمیز ہی پہ پورا بیان چل رہا ہے. تو صرف تمیز سے سب کچھ نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں کس سے ہوتی ہیں؟ تمیز سے ہوتی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.